बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक तो आपको ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से जो समाअत हुई है, उसमें जो हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले इशू किया था, उसमें तौसी हुई है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि बेंच पर उठने वाले एतराज़ात के हवाले से सबसे पहले दलाइल सुनेंगे, लेकिन वो जो स्टे है वो अपनी जगह पर कायम है। दूसरा, इमरान खान साहब आज फिर अदालतों में पेश हुए और तमाम मुकदमात में 10 रोज़ तक के लिए उन्हें गिरफ्तार ना करने का हुक्म हुआ अदालत की तरफ से, और अलकादिर ट्रस्ट केस में 19 जून तक उनको ज़मानत मिल गई है। और बुशरा भी उनकी जो एहलियाँ हैं वो भी पेश हुई थी अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, लेकिन उनकी भी ज़मानत लगी हुई थी। लेकिन जो तफ्तीशी अफसर था नैब का, उसने वहाँ पर बोला है कि उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी, यानी कि उन्हें ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। जब पुलिस कह दे कि हमें इस मुलज़िम की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो नॉर्मली कोर्ट्स में फिर जो बेल एप्लीकेशन होती है वो विड्रॉ कर ली जाती है। तो उसी तरह आज उनके वकला ने वो विड्रॉ कर ली है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है जो इम्पॉर्टेंट है, वो इरफान कादर की है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। उसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से ये पैसा रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ये पैसा रियासत का था, ये वापस तो आया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मखसूस एक अकाउंट में इसको अकोमोडेट कर दिया गया, तो वहाँ से इसकी रिकवरी कैसे होनी है, ये उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है। फैसल करीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात PTI से इमरान खान से कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये सुन लें। हम उनके साथ कैसे मुज़ाकरात करेंगे जिसने हमारे तनसीबात को आग लगाई, उनकी मनसूबाबंदी की। इंडिया में BJP है जो एक गुंडों की जमात है, और अब PTI ने यहाँ पे साबित किया कि मैं गुंडों की और बदमाशों की जमात हूँ, एक सियासी जमात नहीं हूँ। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उन्होंने इमरान खान साहब का वो जो एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड हुआ था जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था एक गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए, उसके बारे में कहा है कि वो एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस बन चुके हैं। क्या क्या उन्होंने, ये भी सुने। एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस में बदला है। सोचने की जरूरत है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिन्होंने कहा कि जी हमने आजादी का झंडा उठाया हुआ है अमेरिका के खिलाफ, अब वो कदमों में गिरे हुए हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे। जिस तरह खवातीन की हुर्मत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, ये इंतहाई मजमूम हरकत है। तो आज के जितने भी मौज़ूआत हैं उसके ऊपर कानूनी और सियासी डिस्कशन करते हैं। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब JUIF से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगे, और मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। मुफ्ती साहब, पहले भी ये बात हो चुकी है हुकूमती हलकों की तरफ से कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ये मुख्तलिफ जमातें जो हैं PDM का हिस्सा जो हैं उन्होंने कहा, लेकिन JUIF एक ऐसी जमात है जो पहले से, जब 9 मई का वाक़या नहीं भी हुआ था तभी उनका मौक़िफ़ यही था कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अब बाकी जमातें जो हैं वो आपके साथ 9 मई में, आप समझते हैं कि खड़ी हो गई आके, और ये मुज़ाकरात ना करने का फ़ैसला सियासी तौर पर दुरुस्त है मौजूदा हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम ऐसा है ना कि एक सियासी जमात होती है और एक फितना होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दूरअंदेश और मुदब्बर ज़हीन से सद्दा है। वो किसी फितने को बहुत दूर से भांप लेते हैं। कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि हमने शुरू के अंदर इसका जो असल चेहरा है वो बताया है कौम को। बाकी लोगों को तजब्जुब था, लेकिन बाद के वाक़यात ने साबित कर दिया कि ये इस तरह की आपका जो तज्ज़िया था वो ठीक था। मुज़ाकरात तो डायलाग और मुज़ाकरात, हम तो बंदूकी लोग नहीं हैं, हम तो इसी के कायल हैं। आपको याद होगा हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी एहतिशाम, कौमी इत्तेहाद के नाम से। तो वहाँ भुट्टो साहब और कौमी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, और उस मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे मौलाना मुफ्ती महमूद जो JUI के रहनुमा थे। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो आप बंदूक उठाएंगे नहीं, हम तो मुज़ाकरात करेंगे। हम बुल्ट से ज़्यादा अपने वोट की अहमियत पर और डायलॉग पर, इस पर अहमियत रखते हैं।
اتنی بات یہ ہے کہ ہم نے جو شروع میں کہا کہ مذاکرات نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں 11 سال مسلسل گالیاں ملتی رہیں، کوئی انسانیت نہیں تھی۔ وہ حفیظ کہتا ہے نا، خوب سے درون دکھا دیا ہر دہنے غلیظ نے، ہنس دیا مسکرا دیا، کچھ نہ کہا حفیظ۔ یہ نجی وجوہات کی وجہ سے نجی ہے آپ کے سامنے، نجی ہوتی ہے، مگر رشتہ تو نہیں کرنا تھا۔ آپ نے کہا نا کہ ہمیں گالیاں پڑتی رہی، بھائی یہ رشتہ نہیں تھا، ہمیں قومی ایشوز پر اپنا الگ موقع رکھنے پر 11 سال آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کو 11 سال گالیاں پی ٹی آئی نے نکالی ہیں۔ اب مجھے جج نے کہا کہ آپ مذاکرات کرو، تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گالی دینے والا معافی مانگے، پھر مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، پہلے معافی مانگے پھر مذاکرات شروع، یعنی کہ آپ کی پرسنل ایگو بیچ میں ہے۔ پرسنل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے معافی مانگ لو کہ ہمیں 11 سال گالیاں نکالی تھی، اس کے بعد اس آدمی سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، وہ آپ سے ذاتی طور پہ معافی مانگ لے تو پھر آپ اسے مذاکرات بھی کر لیں۔ یہ تو آپ نے یہ آپ کہہ رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی مذاکرات کا انکار نہیں کیا، اس وقت اس لیے کیا کہ جو شخص 11 سال تک گالی دیتا ہے اس کے ساتھ کس طرح بیٹھا جائے، وہ پہلے معافی تلافی تو کرے گا۔ آپ اپنا پہلے مائنڈ میک اپ کریں کہ مذاکرات سے جو انکار ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہے یا پھر وہ آپ کی ذاتی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ 9 مئی نے تو ثابت کر دیا کہ ہمارا موقف 100% درست تھا۔ نہیں، سوال جنہوں نے مذاکرات کیے تو کیا ہوا؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مذاکرات سے انکار کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں 11 سال گالیاں نکلی ہیں اس کی وجہ سے ہے یا 9 مئی کا واقعہ ہے؟ نہیں، اور بات یہ فتنے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، سیاسی جماعت۔ تو پھر یہ نہ کہیں کہ معافی مانگ لیں مذاکرات کر لیں گے، آپ کی نظر میں وہ ہے ہی فتنہ۔ جب فتنہ ہے تو پھر معافی کیا منگوانی؟ ٹھیک ہو جائے گا نا، الا الذین تابوا وآمنوا، وہ توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ توبہ کس چیز کی؟ گناہ سے۔ چلیں شعیب صاحب، یہ جو ماحول ہے آج کل، جتنی پولرائزیشن ہے، ان حالات میں واٹ از دا وے فارورڈ؟ یا یہ جو پی ڈی ایم کا اب جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کا جو ٹیک ہے، موقف ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ بالکل نہیں کریں گے، نکلیں گے ہم اس سے آگے؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ آپ کا ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ پچھلے 1 سال یا 13 مہینے کی آپ کارکردگی اس موجودہ حکومت کی دیکھ لیں۔ بسم اللہ یہ بعد میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے خلاف روز 5-5 8-8 10-10 ان کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں، سارا دن یہی کام ہوتا ہے۔ 85 سے زائد منسٹرز اور اسپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 45 کے پاس تقریباً کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزارتیں ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور ملک کی تباہی ہم اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھے جا رہے ہیں۔ ملک بے آئین ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں کراتے، اور قرارداد کے ذریعے آئین کو نلیفائی کر دیتے ہیں۔ قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نلیفائی کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے جس طرح کا ان کو گالم گلوچ ہوتا ہے، وہ سب کا آپ کے سامنے ہے۔ ہائی کورٹ میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ہم کئی دفعہ اس کی مذمت کر چکے ہیں، رات کو جو کچھ ہوا، لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ جو دن میں ریاستی دہشت گردی ہوئی، رینجرز نے آ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور عمران خان کو اغوا کر کے لے گئے اور بیک ڈیٹڈ ایک وارنٹ آف ارسٹ دے دیا۔ نیب کا کوئی امپلائی نہیں تھا، ہائی کورٹ نے سیم ڈے بلایا کہ بھئی آپ کا نیب کا تو امپلائی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے انٹیریئر سیکٹری کو لکھ دیا تھا کہ آپ وارنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکیوشن کرائیں۔ انٹیریئر سیکٹری آیا، اس نے کہا جی میرے تک تو یہ لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ آج تک یہ نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ رینجرز آئے تھے وہاں ان کو گرفتار کرنے۔ اور دوسرا، ججز کہہ رہ گئے ہیں کہ جی ایف آئی آر کاٹیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ان کی انسٹالیشن، سارا کا سارا کچھ لے کے بحث یہ ہے نا اپنا شعیب شاہین صاحب کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس گرفتاری کو تو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا۔ گرفتاری کو غیر قانونی کیا، ایک ہے جو اس دن اس کے اوپر واقعہ ہوا، ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی آر کا کہا گیا تھا، نہیں کاٹی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں کاٹی گئی، نہ ہی اس کے جو انسٹالیشن تھی وہ واپس۔ اگر وہ گرفتاری غیر قانونی تھی، یا مثال کے طور پہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے تھے، اور جس طرح عمران خان کو ریسٹ کیا تھا، تو اس کے حوالے سے قانونی طور پر جو بھی ریمیڈیز اویلیبل تھیں وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یا ان کے کارکنان یا ان کے سپورٹرز کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن جو کچھ ہو گیا، نہیں سر میں اگر مکمل کر لوں، جو کچھ ہو گیا 9 مئی کے واقعات کی صورت میں، وہاں سے معاملات بہت خراب ہو گئے۔
نہیں مانتے وہ ہیں جو خراب رد ہوئے. عمل تھا اس میں ہم جو کہتے ہیں خراب ہوا، غیر غلط تھا، قانونی عمل نہیں ہونا ہوا چاہیے اس تھا. سے معاملات بہت خراب. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن بے گناہ لوگوں کو خود کہتے ہیں جی 50 بندہ انوالو تھا، 100 تھا، 200 تھا، جو بھی تھا. جی بھائی آپ نے 10,000 بندہ پکڑا ہوا ہے، ان کو تشدد کر رہے ہیں، بچیوں پہ تشدد کر رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. کیا 10,000 بندہ انوالو تھا؟ وہ تو خود کہتے ہیں نہیں تھا، تو آپ نے بندوں کو کیسے پکڑا ہوا ہے؟ اور آپ کا قانون اور لا اور اتنا سادہ اور سمپل ہے، نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ عدالت کو جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گواہ لے جانے کی ضرورت ہے. آپ سمپل ایک پریس کانفرنس کیجئے اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے دیجئے. شیریں مزاری کا کیس آپ سامنے رکھ لیں، 4 دفعہ عدالت نے ضمانت دی، 5ویں دفعہ پھر اس کو اٹھا لیا. جب اس نے پریس کانفرنس کی تو جان چھوٹ گئی. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس قدر عام جو متوسط طبقہ یا جو اس جمہوریت پہ یا جو آئین پہ اعتقاد اور یقین رکھنے والا نوجوان تھا، وہ مایوسی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، اس کا ذہن فرسٹریٹڈ ہے. اس ملک کو آپ نے اگر یکسوئی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کا 1 سال کے اندر 10 لاکھ ینگ پڑھا لکھا برین ڈرین ہو چکا ہے، یہاں سے ملک سے باہر جا چکا ہے. جو آپ کی اکانومی ہے وہ تباہ و برباد اس لیے بھی ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو گئی، آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، LC کھل نہیں رہی. جب آپ کی فیکٹری نہیں چلے گی تو بندے کو کاروبار کہاں سے ہوگا؟ جس کا کاروبار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ PDM کی حکومت کو اس کی فکر ہے؟ سر بالکل نہیں ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کی فکر ہے، نہ PDM کی جماعتوں کو فکر ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو گورننس جس کی ذمہ داری ہے ایک اچھی کرنی ہے، بقول ان کے کہ ہم نے عمران خان کی پارٹی کو بھی کریش ڈاؤن کر دیا، تتر بتر کر دیا. بھائی اب تو الیکشن کرا لو نا. عمران کی ایک بات تو بڑی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اب تو آپ کے بقول ہماری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نا. 90 ڈیز میں الیکشن کی بات تھی، 14 مئی کو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا تھا، چلے 14 جون کو الیکشن کرا لو، 30 جون کو الیکشن کرا لو. آپ کو تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اصل بات آپ کو بتا دوں، اب تو میرے خیال میں الیکشن صرف ایک بات میں بتا دوں، بات یہ ہے کہ آج بھی ان کو عمران خان سے خطرہ ہے. عوام ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے سو کارڈ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے یا کسی کی فائلیں دکھا کے ملایا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان واحد فیڈریشن کی علامت ہے جس کی پورے پاکستان میں فالوئنگ ہے. اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہوئی تو ہمارا جمہوریت کے اوپر سے اعتقاد اور اعتماد اٹھ جائے گا. اس کا اوورآل جو نقصان اجازت ہوگا. دیجیے گا رانا احسان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی طور پہ حالات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو پتہ نہیں اب واٹ از دا وے فارورڈ. مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سے یا PTI سے بات نہیں ہو سکتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر موجودہ حالات میں دوسری جو آپشن ہے جس کو ویل کیا جا سکتا ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ انتخابات ہیں. تو انتخابات اب جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی طور پہ صورتحال ہے اس کے بعد کیا اب PDM انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہے اور آنے والے کچھ مہینوں میں یعنی کہ اکتوبر جو ہے ویسے ادروائز بھی انتخابات کی ڈیٹ، اس میں انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، یا اس میں ابھی بھی کوئی ابہام موجود ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انتخابات کے اوپر تو جب آپس میں بات چیت چل رہی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ یا پارلیمنٹ کے کہنے پہ، تو تب بھی تقریباً جو ہے وہ کنسنسس بن چکا تھا کہ ایک ساتھ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. چند ہفتوں کی دیر تھی، یعنی کہ جو تھا وہ فرق تھا، اور اس کی بنیاد پہ PTI جو ہے وہ بات چیت سے باہر نکل گئی اور سپریم کورٹ جا کے انہوں نے اپنا مدعا جمع کرایا کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کرا دیں. تو ابھی بھی PDM کا تو پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ انتخابات پاکستان میں اکٹھے ہونے چاہیے، اور جو اپنا ان کی جو آئینی مدت بنتی ہے اکتوبر کے اندر، یہ ہماری اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور اس کے 60 سے 90 دن کے اندر وہ اکتوبر اینڈ بنتا ہے یا نومبر کا شروع بنتا ہے، تب انتخابات ہو جانے چاہیے اس کے مطابق. آج بھی ہمارا وہی سٹانس ہے، اسی سٹانس پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی سٹانس میں تبدیلی نہیں آئی. لیکن یہاں جو بات چیت اور یہ کہنا کہ ہم شاید انتخابات سے پہلے بھاگ رہے تھے، نہ پہلے بھاگ رہے تھے. ہمارا بڑا سٹانس کلیئر تھا کہ 63A کی جو تشریح ہوئی وہ غیر آئینی تشریح تھی. اس کے اندر ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوا جس کے تحت ان کو حکومت ملی پنجاب کی، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ جنرل باجوہ سے مشاورت کر کے وہ گرا دی کہ یہ الیکشن چاہتے تھے. تو ملک میں انسٹیبلٹی چاہے وہ اکنامک ہو پولیٹیکل ہو انہوں نے پھیلائی.
پہلے دن سے انہوں نے ایک بجائے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن کرتے، انہوں نے وہ رستہ جمہوری رستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے جھوٹا رستہ اختیار کیا، پروپیگنڈے والا رستہ اختیار کیا کہ عالمی سازش تھی. عالمی سازش کا برے طریقے سے اب بھانڈا پھوٹ چکا ہے. اب تو یہ امریکہ سے کہتے ہیں مداخلت کرو. پھر انہوں نے وہ جو اسٹریٹجی لگائی کہ آرمی چیف کی تقرری کو ہم نے متنازع بنانا ہے، لانگ مارچ کر دی اس کے لیے. میر جعفر، میر صادق کے نعرے لگائے، ذہن سازی کی پوری قوم کی، IMF کو خط لکھے کہ یہ معاہدے سے ہم نکل گئے صوبے 2. یعنی کہ ہر لحاظ سے انسٹیبلٹی پھیلانے کے اندر انہوں نے پرزور اپنا کردار ادا کیا. پھر انہوں نے یہ سکھایا کہ ریڈ لائن عمران خان ہے، اگر عمران خان کو کوئی اریسٹ وارنٹ سرو کرنے آئے گا تو ہم PTI کی خواتین آگے کر دیں گے، کارکن آگے کر دیں گے، پیٹرول بم ماریں گے، ہم عدالتوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ عمران خان کو آپ نے گرفتار کر لیا تو پھر ان کا جو منظم ایک پلان تھا 9 مئی کی صورت میں وہ پوری قوم نے دیکھ لیا. تو یہ سیاست عمران خان نے پچھلے 11 مہینے سے کی ہے، جو کہ جھوٹ کے بنیاد پہ سیاست تھی، ملک میں انتشار پھیلانے کی سیاست تھی، اداروں کو گالی گلوچ، اور جس طرح یہ وہ قتل کا انہوں نے ڈرامہ لگایا کہ میرا قتل کا کوئی پلان ہے، اور انہی جنرل صاحب سے یہ ملنا چاہتے تھے پس پردہ، ان سے رابطے قائم کرنا چاہتے تھے. تو یہ ان کا کردار ہے. اور ابھی بھی یہ دیکھیں پروپیگنڈا نہیں ہٹ رہا کہ 10,000 بندے گرفتار ہیں. 10,000 بندے گرفتار نہیں ہیں، جو آفیشل فگرز ہیں وہ تو 3,000 کے لگ بھگ. کتنی گرفتاری ہیں پھر؟ یہی میں کہہ رہا ہوں 3,000 کے لگ بھگ کے آفیشل فگرز ہیں جو یہ آ رہے ہیں. اسی طرح یہ کہنا کہ 10 لاکھ بندہ بھاگ گیا ملک سے یا جانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو ہر وقت جاتا ہے. 6 سے 10 لاکھ کے درمیان میں ہر سال پاکستان سے بیرون ملک پاکستانی کام کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ فگر 6 سے 10 لاکھ کے درمیان میں ویری کرتا ہے، کبھی یہ 9 لاکھ پہ چلا جاتا ہے، کبھی 6. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال جاتا ہے 6 سے 10 لاکھ بندہ، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ ہر سال کچھ لوگ تو جاتے ہی ہیں پاکستان سے باہر، لیکن فی الحال موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا لوگ جو ہیں وہ غیر یقینی کا شکار ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اگر غیر یقینی کا شکار لوگ ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. پچھلے دنوں IMF کے جو ہیں، میں آپ سرچ کروں، IMF کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کا جواب کچھ آج عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر IMF کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان آتا ہے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. سن لیں کیا کہا عائشہ غوث پاشا. نیتن پورٹر کو پولیٹیکل ڈومیسٹک باتوں میں انٹرفیئر تو کرنا نہیں چاہیے. ایک دوسرا مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے، وہ ٹویٹ وغیرہ میں کچھ کہا ہوگا، آفیشلی تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا. ایک بیان میں IMF کے مشن چیف نیتن پورٹر نے کہا تھا کہ IMF سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتا ہے مگر ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا. امید ہے آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا. تو یہ کہا تھا نیتن پورٹر نے، جس کے جواب میں عائشہ غوث پاشا نے یہ کہا ہے جو کہ آپ لوگوں نے سنا ہے. مفتی صاحب، یہ جو اب حالات ہے معاشی اعتبار سے، اور جس میں IMF کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا جس پہ حکومت کا رد عمل میں نے سنوا دیا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا کوارٹر نکل جائے گا IMF کے بغیر، دوسرے کوارٹر پہ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہو جائے گی اور خدا نخواستہ معاملات ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو PDM کی اس وقت جو 13 جماعتوں کی حکومت ہے اس کو ادراک ہے معاشی طور پہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ ادراک تو ہے نا، اس لیے کہ ہمارا شروع سے تجزیہ رہا ہے کہ بین الاقوامی اور ملکی قوتوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا تھا عمران خان کے لانے کے لیے. یہ ایسے نہیں آیا، یہ IMF کی طرف وہ گیا ہے نا، ہم نے تو اس کا تسلسل قائم رکھا. اگر آپ مہنگائی دیکھیں گے تو آپ ڈالر نہیں دیکھیں گے جب عمران نے چھوڑا تھا، آپ نے نواز شریف جب چھوڑا تھا اس وقت دیکھیں گے. تو ایک مشکل تو ہے، ہم نے اس کے تسلسل کو قائم رکھا اور یہ مشکلات آئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے نا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں نا، تو اس کے جواب میں یہ حکومت کا موقف سامنے آیا کہ ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں مانیں گے. لیکن وہ تو اب یہ کہ مشکل فیصلہ تو کیا تھا، مداخلت تو وہ کرتے ہی ہیں نا. مثال کے طور پہ بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، اور آپ لوگ کرتے بھی. سیاسی مداخلت یہ تو مان کے گئے ہیں نا ہمارے پچھلے بڑے، سیاسی مداخلت وہ نہ کریں. اور اس سے ہمیں یہ وہ ظلم خلیل زاد کا بھی بیان آیا نا،
امریکی سینٹ سے ان کی گفتگو بھی آئی. زلمے خلیل زاد میٹر نہیں کرتا, آئی ایم ایف میٹر کرتا ہے. یہ اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ باہر کے لوگ کیا دلچسپی. تو جب آپ کہتے ہیں, سوال سن لیں, سوال سن لیں, جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے, تو اس کو آپ سیاسی مداخلت کس طرح کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرفیئر کر رہا ہے ڈائریکٹلی؟ کیسے؟ وہ اس طرح کے نا کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو بیان دیا وہ پہلے نہیں دیا. وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن اسی وقت کرتے ہیں جب عمران خان حکومت میں نہیں ہے یا وہ اس کے اوپر کیسز ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ معاشی امداد کرنی چاہیے, ہمیں سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس کے خلاف جو ہمارا موقف آیا وہ تو آپ نے سنا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف میں جانا یہ ہماری مجبوری بن گئی تھی عمران خان کے زمانے میں. ہم نے تسلسل کو قائم رکھا. 1958 سے ہمارے مشکل مسئلہ ہے نا ہمارے لیے. ابھی انتخابات بھی آ رہے ہیں, اس وقت تو ہمیں سخت فیصلے کرنے سے نقصان ہوگا, لیکن ہم نے ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے ہیں. اور اب بھی کہتے ہیں خیر ہے عمران خان جیت جائے اور ہم بے شک الیکشن کے اندر نہ جیتیں, معیشت کیسے لیکن بچائیں؟ معیشت کے حوالے سے ٹھوس فیصلے ہونے چاہیے. اس کے اندر ہمیں مقبول اور عدم مقبول کو نہیں دینا. مثال کے طور پہ کیا ٹھوس فیصلے ہونے چاہیے؟ معیشت کیسے بچائیں گے؟ اس وقت جو بحران کا شکار ہے, ڈالر اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ, پیٹرول, بجلی, گیس آپ کے سامنے, غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. خاص طور پہ سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے, ورکنگ کلاس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس رات کو کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بچے ان کے بھوکے سو رہے ہیں. تو کیا پلان ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں تو ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے. 1% ذرا کم و زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں اس کا ایک آسان حل بھی موجود ہے جی, لیکن کاش ہماری سیاست میں عمران خان نہ ہوتا. وہ تو کسی حل کی طرف نہیں جا رہا. اچھا, ہاں, ہمارے یہ حل ہے کہ آپ اس سیاست کو معیشت سے الگ کرو, ایک میثاقی معیشت کرو, ایک جامع کمپرومینسو ڈائلاگ کرو, اور اس کے خط و خال طے کرو 20 سال کے لیے کہ جو ہارے جیتے اس کو نہیں چھیڑے. ایک مثال آپ کو اور یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, ایسے حالات میں جب آپ کہتے ہیں مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے, یہ کیسے ہوگا؟ ذرا 9 مئی کے حالات ذرا جگہ تک پہنچانے تو مذاکرات کے پیچھے چھپنے کا موقع نہیں دے گا نا. یہ انڈیا ہے نا, ان کے حالات ہم زیادہ خراب. انہوں نے ایک میثاقی معیشت کیا, اب وہ جو بھی جیتتا ہے ہارتا ہے اس خط و خال کو نہیں چھیڑتا. لیکن اس میں بھی کاش عمران خان نہ ہو. وہ تو کوئی بات نہیں مانتا نا. دیکھو نا, جب وہ وزیر اعظم تھا ملک کی سلامتی کے لیے جتنے بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں ساری قیادت موجود تھی, لیکن بات یہ ہے کہ کاش پہ چیزیں چلتی نہیں نا. عمران خان ابھی تو ہے, پھر آپ نے آنسر کو ہٹانا ہے نا, غیر ضروری آنسر کو ہٹانا. عمران خان اگر ہے, یعنی کہ کاش پہ تو نہیں پاسبل ابھی, اگر عمران خان ہے ابھی تو پھر کیا حال ہے؟ پھر عمران خان کے بغیر اس کو مائنس کر کے بتا رہا ہوں نا. دیکھو حقائق کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. 3 دفعہ اہم مواقع پر یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی تھی, کہا میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, جبکہ عسکری قیادت بیٹھی ہوتی تھی, کشمیر, گلگت اور کورونا, ساری قوم بیٹھی ہوتی تھی, یہ نہیں بیٹھا تھا. ایک آدمی اپوزیشن میں بھی ہو تو بھی اپنے ناک کی بات کرتا ہے, وہ حکومت میں ہو تو بھی اپنی ناک کی بات کرتا ہے, مذاکرات کے لیے خود آمادہ نہیں ہوتا, تو اس آدمی کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ تو اس کا یہی حال ہوگا کہ ہمیں تو 9 مئی کے بعد پتہ چلا کہ یہ آدمی ملک کے خلاف سیاست کرتا ہے. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے گا, میں ذرا ان کو بھی اجازت دے دیں اور آپ کو بھی اجازت ہے کہ 9 مئی کے بعد بہت ساری باتیں خود بہت سمجھ میں آ گئی جو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. صحیح ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا شعیب صاحب 9 مئی کو, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینس کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر سرٹنلی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری, انویسٹیگیشن, اور ایز اے لائر آپ بھی یہی کہتے ہیں, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک ٹرائل ہونا چاہیے اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو اس کا منطقی نتیجہ اس کے مطابق یہ معاملہ ڈسپوز آف ہونے چاہیے. ایک وکیل اس کے علاوہ اور کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتا, یہی پوزیشن ہے نا سر. اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں, میں کہتا ہوں اس کے اوپر مذاکرات, پالیٹکس چھوڑ دیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. باقی جو معاملات ہیں, مثال کے طور پہ معیشت ہے, سیاست ہے, ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے, ایک انسرٹنٹی ہے, اس کے لیے تو آپ کو پالیٹکس میں مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ, دین واٹ از دی وے فارورڈ؟ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اور دوسری بات, جیسے مفتی صاحب کی خواہش ہے کہ کاش عمران خان نہ ہوتا, بٹ پرابلم از کہ عمران خان ابھی تو ہے. نہیں, یہ کاش پورا ہو جائے جی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. کیسے؟ 9 مئی کے بعد. بات یہ ہے کہ میں نے پھر کہا ہے, دیکھیں کہ 9 مئی کو چھوڑ دیں آپ سائڈ پہ, اس کے اوپر قانون اپنا راستہ لے, قانون اپنا راستہ لے. لیکن جو مفتی صاحب کی مجھے خواہش لگ رہی ہے
کہ 9 مئی کی بنیاد پہ سیاست کا کوئی رخ ایسا موڑ دیا جائے موڑ گئی جی، تو یہ بہت خطرناک بات مجھے لگتی ہے. مڑ گئے. میں ایک دو باتوں کا جواب دیتا ہوں. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہمارے خلاف بولتے رہے، معافی مانگ لیں تو پھر ہم مذاکرات کر لیں گے. مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے جو آصف زرداری کے خلاف بولا کہ یہ چور ہے، پیٹ پھاڑ کے میں ان سے پیسے نکالوں گا، ٹھیک ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ برے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارتے رہے. آج اکٹھے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا. مسلم لیگ نون نے 90 کے الیکشنز میں بے نظیر بھٹو کی فیک تصویریں ہیلی کاپٹر سے گرائیں. یہ بھی ماضی کا قصہ ہے. یہ آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو پہلے سٹارٹ ہوا وہ بھی برا تھا، جو شام کو ہوا وہ بھی برا تھا، لیکن ایک واقعہ 98 میں مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں چڑھائی کر کے فزیکلی اٹیک کر چکی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ تھا. آج وہ ایک سیکنڈ سر، اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ تھا جو آج ہوا ہے، 9 مئی کو ہوا ہے. لیکن آج وہ پالیٹکس میں پھر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ عمران کے ساتھ عوام ہے. عمران پہ پہلے قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کو ماضی میں ایلیمنیٹ کیا گیا. کیا ہوا؟ سارے کے سارے ان کے لیڈرز چھوڑ گئے تھے. 40 کے قریب ان کے CEC کے ممبرز تھے، صرف 2 رہ گئے تھے، 38 اس کو چھوڑ گئے تھے. لیکن بے نظیر بھٹو جب واپس آئی 86 میں، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئی. اور آج بھی اگر آپ عمران خان کو سائڈ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے، عوام کے دلوں میں عمران خان بیٹھا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی 2 کیس بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، القادر ٹرسٹ اور 9 مئی. بھائی 9 مئی کو تو جیل میں پڑا ہوا تھا، اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، غلط ہوا صحیح ہوا، جو ہوا جس نے کیا اس کو آپ پروسیڈ کرو. وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ تھی. کیا پلاننگ تھی اس کی؟ کیا پلاننگ تھی؟ اگر تھی تو لائیں نا سامنے، آپ فیئر ٹرائل کریں، مقدمہ کریں، چلائیں. آپ پھر آرمی ایکٹ کا اطلاق کہاں سے کرتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کیسے بناتے ہیں؟ ملٹری کورٹس تو بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے تاکہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے ایک سزا کی طرف اس کو لے کے جائیں. ویسے تو نہیں. اچھا میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا 2 مقدمات، جو 150 مقدمات اس کے علاوہ آپ نے بنائے ہیں وہ تو جعلی ہیں نا، وہ تو مان لو. ان کی پھر کیا بیسس ہے؟ اگر آپ کے پاس واقعی مقدمات وہ درست ہیں تو ان 150 مقدمات میں اگر آپ نے سزا دے دیتی ہیں اور وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں، پھر تو 4000 سال کی ان کو قید ہو جائے گی نا. پھر تو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 150 مقدمات ہی کافی ہیں. اس میں غداری بھی ہے، اس میں 50 کے قریب دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں. یہ سارا پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کا کیس ہے. اور جو یہ ہو رہا ہے نا کہ جی فورن انٹرونشن ہو رہی ہے، بھائی دنیا پوری آپ کی بنیادی انسانی حقوق کی معطلی دیکھ رہی ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا دنیا کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا آپ عدالتیں نہیں کہہ رہی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے کئی کیسز میں کہا کہ جناب ہم تو آپ کو ریلیز کر دیں گے، فارغ کر دیں گے، بری بھی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک 30 سیکنڈ بریک کے بعد تسلی سے بول لیجیے گا ویسے. لیکن چلیں بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد تسلی سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے پاس جاؤں، آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کر لیجئے، اس کے بعد پھر میں شعیب صاحب کی چند باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا. ایک تو یہ نا کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر وہ شہباز شریف کا نام لے لیتے. تو ہر ایک سیاستدان کا تو الگ طرز سیاست ہے نا. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت وزادار آدمی ہے، بہت خاندانی قسم کی باتیں کرتا ہے. اگر ہمارے پشتو روایت میں یہ ہے کہ آپ برا بلا کہو گے تو پھر ایک دم ایک ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، پھر اس کے لیے کوئی ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے. وہ ماحول تو نہیں تھا، اس لیے ہم نے عارضی طور پر ایسا کہا. مستقل طور پر ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے. ایک بات اور بتاؤں، ایک غلطی دوسری غلطی کی بنیاد نہیں بن سکتی. تیسری بات اور بتاؤں، یہ مکافات عمل ہے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ پریس کانفرنس سے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے اور جرم نہ پوچھا جائے، اور یہ بھی نہیں کرتا کہ بے گناہوں پہ ظلم ہو جائے. لیکن میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو تحریک لبے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ بھی تو ناجائز تھا نا، اس کو رول اللہ نہیں تھا نا، اس کو طاقت کا نشہ تھا. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ پر تو انہوں نے خود کابینہ میں بیٹھ کر غداری کا مقدمہ کیا. تو میں سیاسی اسیر نہیں تھا، میں 88 دن جیل میں رہا. اس کا معنی تو پھر یہ ہے نا کہ جو آپ کرو گے آپ کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوگا. عربی کا ایک لفظ ہے کما تدین و تدان، انگلش میں کہتے ہیں ایز یو سو سوشل یو ریپ. یہ اجتماعیات میں سوشل کنٹریکٹ میں حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اپنی حکومت میں جو کچھ کریں گے اس کے لیے آپ تیار رہیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. تو یہ آپ لوگوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے سب پر؟ یعنی کہ اگر عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو 88 دن جیل میں رہنا پڑا ہے
آپ کے دور حکومت میں یہ جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہے، پریس کانفرنسز وغیرہ جس طرح سے ہو رہی ہیں، تو یہ آگے جا کے آپ لوگوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ میں ایک اور بات، ایک قدم، کوئی بھی آدمی کسی غلطی کا وہ دفاع نہیں کر سکتا، غلط تو غلط ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 9 مئی کے بعد ایک بات، کس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو یعنی کوئی ایسا کام حکمران اپنے طاقت کے نشے میں غلطی کرتا ہے، کوئی اس کا دفاع نہیں کر سکتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب بے نظیر کی مثال شعیب نے دی نا، بے نظیر کی اور عمران خان کی مثال ایک جیسے برابر نہیں بیٹھ سکتی. کسی سیاستدان نے ملک کے خلاف سیاست نہیں کی. ہمیں تو 9 مئی کو پتہ چلا کہ یہاں سیاست ملک کے خلاف بھی ہوتی ہے. دیکھو ملک لڑ رہا ہے نا، وہاں تک بات آتی تو پھر آپ نے صاحب کا رویہ بھی تبدیل کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ بدلتے ہیں. اور یہ احتشام ایک دن نہیں ہوتا. پہلے آپ نفرت کی سوچ پیدا کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پر اس میں رسوخ آتا ہے، تیسرے میں تشدد آتا ہے، آخری مرحلے پر ڈو اینڈ ڈائی ہوتا ہے. اس کا معنی کہ پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہوگا وہ نہیں بچے گا. اگر استاد اپنے بچے کو بتائے، اسٹوڈنٹ کو، کہ آپ کا باپ چور ہے، اور یہ بچہ اٹھ کر باپ کے گربان میں ہاتھ ڈالے گا تو استاد سے پوچھا جائے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک سٹیٹمنٹ آیا یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرے. تو آئی ایم ایف جو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ اور اگر حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، مت کریں، اور وہ اس چیز سے سم ہاؤ ریکنسائل نہیں کر پاتے ہیں، تو آگے جا کے معیشت جو ہے اس پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی، لیکن پولیٹیکلی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور آئی ایم ایف کا بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ وہ آپ کی وہ پالیٹکس کے اوپر تو ہر بندہ نظر رکھتا ہے، آپ کے جتنے بھی آئی ایف آئیز ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کہ پولیٹیکل کلائمیٹ کیسا ہے، کیونکہ وہ ایک اکنامک کلائمیٹ کو امپیکٹ کرتا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کے اندر ایسا اندیا دیا گیا ہو کہ وہ ہمارے جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں حکومت جو ہے وہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ہمیں پر امید ہے کہ ہم 9th ریویو کو جو ہے وہ کلوز کریں گے 30 جون تک. اور ہم نے سارے پرائر ایکشنز مکمل کیے ہیں. ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں کہ یہ جانتے بوجھتے کہ اس ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت تھی، اس نے پیٹرول سستا کیا، بجلی سستی کی، اس نے ایمنسٹی اناؤنس کیا اور اس ملک کو کھائی میں پھینک دیا، اور جو ڈسٹرسٹ پیدا کیا وہ ایک ہسٹورک. تو ہم تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، یہ سال سوا سال کی حکومت ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہم نے اپنی سیٹ اسائڈ کر دی کہ یہ اگر ہمیں بنتی ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو پورا کیا جو عمران خان نے سائن کیا ہوا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کلوزر کی طرف جانا چاہیے. تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے ساتھ بجٹ کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ہم اس رستے پہ ہیں. ہم نے وہ کڑوی گولی کھائی بھی ہے اور عوام کو بھی دی ہے جو ضروری یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب سے رپورٹرز پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پلان بی بھی ہے. تو حکومت کے پاس معیشت کو سپورٹ کرنے کا وداؤٹ دی آئی ایم ایف کوئی پلان بی بھی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو چل ہی رہا ہے نا. ابھی یہ اگر نومبر سے آئی ایم ایف کا 9th ریویو نہیں ہوا تو نومبر سے لے کے اب تک لوگ ڈیفالٹ جو لگے ہوئے تھے، تو ملک نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں، ہم نے فسکل ڈیفیسٹ اپنا کم کر دیا ہے. تو اکنامک انڈیکیٹرز جو کہ آئی ایم ایف کے لیے ضروری تھے یا ملک کو سٹیبلٹی پہ لے جانے کے لیے ضروری تھے، وہ تو وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو پلان تو چل رہا ہے، وہ پلان اب وہ تو آلریڈی ان پلیس ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر نومبر سے لے کے اب تک اب ہم جون میں جانے لگے تو ہم نے سروائیو کیا ہے. ملک ڈیفالٹ کے قریب نہیں ہے، اور ہم اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ ٹائملی پے آف کر رہے ہیں. تو یہ پلان تو ان پلیس آلریڈی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ ران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفالٹ نہ کرنا ہم کلیئر ہیں. نہیں، ہم کلیئر ہیں اس چیز کے اوپر کہ وی ہیو فلفلڈ دا کنڈیشنز آف آئی ایم ایف، اور ہم آئی ایم ایف کے جو فسکل ڈسپلن کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو دنیا بھی چاہتی ہے کہ فسکل ڈسپلن ہونا چاہیے آپ کی ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی، آپ کی گورنمنٹ سائڈ پہ بھی، ہم اس کو کمپلائی کر رہے ہیں.
ہم نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے عمران خان کے آخری سال سے. ہم نے ایکسٹرنل سائڈ پہ سرپلس دکھایا ہے. بے شک وہ شارٹ ٹرم سخت میجرز تھے جن سے گروتھ ریٹ کم ہوا ہے, لیکن اس وقت وہ وقت کی ضرورت تھی تو ہم نے وہ کیے ہیں. تو ہم لوگ تو وی آر ود دا IMF پلان اینڈ وی ہوپ کہ IMF بھی جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کرے گا اور وہ 9th ریویو مکمل کرے گا 30 جون تک. جی ٹھیک ہے. مہر بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. مہر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اب حالات کو؟ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہی ہے, سیاسی طور پہ کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور PDM کی حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے پاکستان تحریک انصاف سے. تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ الیکشنز ہوں گے آپ کو لگتا ہے ان حالات میں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. جی السلام علیکم. حالات بہت فلوئڈ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ وثوق سے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی ابھی قبل از وقت ہی ہے. چیزیں اتنی زیادہ فلوئڈ ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایز آف رائٹ ناؤ ایک الیکشن سے پہلے ایک ماحول ہوتا ہے وچ لیڈز اپ ٹو الیکشن. ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, حلقوں میں تیاریاں ہوتی ہیں, تنظیموں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, دھڑے بندیوں کو سارٹ آؤٹ اپنے کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک باقاعدہ ماحول ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں. ملک میں وہ ماحول تو ابھی نہیں دکھائی دے رہا. تو جتنا ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے الیکشنز کور کرتے ہوئے, مجھے تو نہیں ابھی دکھ رہا کہ ابھی چند مہینوں کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں. نہ ہی مزاج دکھ رہا ہے, نہ ہی موڈ دکھ رہا ہے. تو تو پھر آپ کے خیال میں ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ اگر ویسے تو اسمبلی جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرنے کو ہے تقریباً, اگر آپ کو الیکشنز نہیں دکھ رہے تو کیا دکھ رہا ہے آپ کو پھر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ الیکشنز ہو بھی سکتا ہے, ہو جائے. پیپلز پارٹی چاہ بھی رہی ہے الیکشنز ہوں بر وقت, یہ کہا جا رہا ہے. کچھ ہماری سینئر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جو بات ہوتی ہے سیکنڈ ٹیئر میں, وہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہونے چاہیے. مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ اکثر فرق ہے نا. اگر آپ اکنامک سچویشن کو دیکھیں, ابھی آسان تو نہیں ہے ابھی میدان میں اترنا. میاں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین صاحب کی ریلیف کی بات ہو رہی ہے, مگر دیٹ ڈزنٹ آٹومیٹکلی میک دیم الیکٹرلی وائبل نا. ان کے الیکشنز لڑنے کا میدان بھی اس طرح کھلتا نہیں ہے. ابھی بھی ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہے, اپنے جو کنوکشنز آئی نہیں ہیں ان کو اوور ٹرن کرانا ہے, ان کو فیس کرنا ہے. سو دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ ایز دے سے. کیا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مزید کہا جا سکتا ہے جس طرح نیچے کے الیکشنز نہیں کرائے اوپر کے الیکشنز بھی تھوڑے ڈیلے ہو سکتے ہیں. معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے مکمل طور پہ, سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں. کوئی بھی یہ دلیل رکھی جا سکتی ہے, کوئی بھی ایمرجنسی جو ہے اگر گاڈ فوربڈ اگر ہو گئی, اس کی بنا کے اوپر بھی ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے, نئی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طوالت کے حوالے سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں آ کے, وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دو سال تو چلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اگر ایمرجنسی کی سچویشن ہو یا حالات بڑے گمبھیر ہوں. عرفان قادر صاحب پریس کانفرنس میں باتیں کر چکے ہیں. So, again, as I said, بہت فلوئڈ سچویشن ہے. بہت شکریہ مہر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مفتی صاحب, الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو PDM کی 13 جماعتیں جو فی الوقت مل کے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی پھر؟ نہیں, اب 9 مئی کے بعد تو اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے. 9 مئی نے سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے نا. تو اب یہ لوگ انتخابی اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے آگے بڑھیں گے تاکہ جو لوگ محب وطن کہلاتے ہیں اس تناظر میں وہ الگ رہیں اور جن لوگوں پر سوالیہ نشان ہے وہ الگ رہیں. تو اس پہ بات چیت ہو چکی ہے PDM کی آپس میں ابتدائی طور پہ, اور 13 جماعتوں کی ہو چکی ہے؟ نہیں, 13 تو خیر وہ تو میڈیا والے کہتے رہتے ہیں. بعض علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی 1 سیٹ ہوتی ہے, 2 سیٹ ہوتی ہے, لیکن بڑی جماعتوں کی اگر مانا چاہتے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUIF, علاقائی جماعتیں, یعنی ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے. یہ جب ہم نے ملک حکومت اٹھائی تھی نا تو یہ مشکل فیصلہ تھا. اس پہ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اکٹھے چلیں گے اگلے انتخابات میں تو کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی؟ یہ مین پارٹیز آپ کو, یہ PMLN, پیپلز پارٹی, JUIF, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جن لوگوں میں نظریاتی ہم آہنگی زیادہ ہے وہ آپس میں اتحاد کر لیں گے, اور جن لوگوں کے اندر نظریاتی ہم آہنگی کچھ کم ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, لیکن ہم آخری حد تک اپنے ووٹر کو تقسیم ہونے سے بچائیں. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ
आपसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे? मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर PMLN का कैंडिडेट खड़ा है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ी करेगी, या JUF अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ी करेगी? ये जुज़वी तौर पर एक मुश्किल तो होगी, इसलिए कि पहली दफ़ा ऐसा इत्तेहाद हो रहा है, लेकिन एज ए होल इत्मीनान हो। कितने % चांसेस हैं इस तरह के इत्तेहाद के? मैं कहता हूँ 80-82 80-82% चांसेस हैं कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUF इकट्ठे इलेक्शन लड़ें सीट एडजस्टमेंट। अभी तो इकट्ठे ही है ना, ये इनमें ताजुब की बात तो नहीं है ना। हमने तो साल डेट इकट्ठा गुजारा, लोग तो समझ रहे थे कि ये बागमती का कुंभा टूट जाएगा, लेकिन हमने बड़ी संजीदगी और बहुत, देखो जब मुल्क का मसला आ जाता है ना, फिर यहाँ संजीदगी आ जाती है और मुल्क की सालिमियत के लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए फिर बहुत सारे तरजीहात छोड़नी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बाकी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।